अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। कराची रोशनियों का शहर इस वक्त तारीकियों का मस्कन, गिलाजत का ढेर और बेबसी की तस्वीर नजर आता है। बारिशों ने सिंध के बेशतर शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कराची में देखने में आया, जहां आज भी और अभी भी कमर कमर और सीने सीने तक पानी है। कराची के बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। डीएचए की बात कर लें, बहरिया टाउन की बात कर लें और पोश इलाकों की बात की जाए, वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा इस वक्त मौजूद है। बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को अभी इमदादी जो रिलीफ है उसकी जरूरत है, और ये कहा जा रहा है कि लाखों लोग महसूर हो चुके हैं जिनको इमदाद की जरूरत है। लेकिन सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन उनको इमदाद पहुंचाई नहीं जा रही है। कराची जो कि मौशी हब है पाकिस्तान का, हमेशा से इस तरह के तनाज़ात और हादसात का कहा जा सकता है कि शिकार रहा है। किसी ने भी कराची पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं महसूस की। हमेशा वादे किए जाते रहे हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता रहा है। कराची 2.5 करोड़ आबादी का शहर है, लेकिन उसके जो मसाइल है उसके मुताबिक वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा सके हैं। 12 साल से पीपल्स पार्टी वहां पर हुकूमत में है, लेकिन जब भी पीपल्स पार्टी से सवाल किया जाता है तो वो जो पिछली हुकूमतें हैं उन पर डाल देते हैं। इसी तरह से एमक्यूएम को भी बेशतर मरतबा कराची का मैंडेट मिला, लेकिन उनकी जानिब से भी यही बहाना सामने आता है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, विफाक की जानिब से ताउन हासिल नहीं है, जिसकी वजह से कराची की ये हालत है। कराची वो पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली का नाकिस निज़ाम है, सीवरेज का बहुत ज्यादा नाकिस निज़ाम है। कोई भी सिविक मैनेजमेंट की चीज कराची में नजर नहीं आती। ताजिर भी परेशान है। ताजिर मुसलसल अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि कराची शहर को विफाक के हवाले कर दिया जाए। गवर्नर सिंध का भी कल स्टेटमेंट था कि कराची को सूबाई हुकूमत उसका हक नहीं दे रही है, बजट में उसका हिस्सा होना चाहिए। मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि विफाक इस सिलसिले में ताउन नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म से उन्होंने राबिता करने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर आज़म से भी बात नहीं हो सकी है। जब भी कराची के मसाइल हल करने की विफाक कोशिश करता है तो पीपल्स पार्टी का ये अलमिया होता है कि विफाक शायद कराची पर कब्जा करना चाहता है, गवर्नर राज नाफिज करना चाहता है, और इसी तरह से एमक्यूएम भी हमेशा से पीपल्स पार्टी पर इल्जाम धरती नजर आती है। सवाल ये है कि इन तमाम मसाइल का हल कैसे निकलेगा। और आज जो हजारों लोग पानी में महसूर हैं, हजारों लोग कच्ची आबादियों में भी और पौष इलाकों में भी फंसे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर मोबाइल सर्विसेज भी बंद हो गई हैं, बिजली भी नापैद है, कल से नापैद है, और अपने प्यारों से राबिता करने से भी कासिर नजर आते हैं बहुत सारे लोग। और एमक्यूएम के वसीम अख्तर साहब ने कल जो है अपनी बेख्तियारी का रोना रोया, लेकिन एक दिन भी उन्होंने 4 साल मुद्दत में ये नहीं कहा कि मैं ये ओहदा छोड़ रहा हूं चूंकि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अब मुराद अली शाह साहब ये भी बताते नजर आते हैं कि $10 अरब की सरमायाकारी रिक्वायर्ड है अगर कराची के सिविक सिस्टम को बेहतर करना है। हम दूसरे जो इंटरनेशनल सिटीज हैं उनका मुआवजा अगर कराची से करें और करते हैं तो हमें हैरत अंगेज फिगर्स ये मिलते हैं कि जो कराची या लोकल शहर हैं पूरी दुनिया में बड़े शहर, वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं। उनको एक मुल्क की तरह या कॉस्मोपॉलिटन शहरों की तरह चलाया जाता है, लेकिन कराची में ये सिस्टम नहीं है। कराची में ये सिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो सका है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। तमाम जमातें ब्लेम गेम खेलती हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सबसे पहले हम इसी इशू पर बात करेंगे कि 12 सालों में पीपल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया है, कराची के लिए क्या किया है। सूबाई वजीर सईद गनी साहब हमारे साथ हैं। सईद गनी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल अब क्या है। पानी वगैरह मुख्तलिफ इलाकों से निकाल दिया गया है या अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी के निकाले जाने के हवाले से काम जारी है? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कर दूं वजाहत, आपने शुरू में भी कहा कि लाखों लोग महसूर हो गए। ये मेरा ख्याल है कि शायद किसी ने आपको गलत बताया है। मुतासिर ज़रूर लोग काफ़ी सारे हुए हैं और मुश्किलात हैं लोगों की, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये कहना कि शायद उन तक कोई पहुंचा नहीं है और लोग बिल्कुल महसूर होकर रह गए, ये शायद थोड़ी सी गलत बात है। हमारे साथ पाक फौज भी इस वक्त ऑन बोर्ड हैं। हमारी रिक्वेस्ट पर वो मदद कर रहे हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान नेवी की, वो भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो आ जाते हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ पीडीएमए खुद काम कर रही है, एनडीएमए की अगर कहीं में ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हमारी मदद कर रहे हैं।
اس کے علاوہ فلاحی ادارے جو شہر میں ہیں وہ بہت اپنا کام کر رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں. تو اس طرح تمام لوگ، تمام افراد، تمام ادارے اپنی جتنے وسائل ان کو دستیاب ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اور شہریوں کی تکالیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت کراچی شہر کے جو نشیبی علاقے ہیں ان میں پانی بالکل ہے، لیکن وہ پانی کل کے مقابلے میں کافی اترا ہے، اور جو بڑی شاہراہیں ہیں کراچی کی وہ ہم نے تمام موٹریبل بنا دی ہیں، اور اس وقت وہاں پر گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہیں جہاں سے جہاں لوگ جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اور یہ پہلا کام ہوتا ہے اس قسم کے کسی بھی حالات میں جب آپ کو سامنا کرنا پڑے تو جو سڑکیں ہیں مین شاہراہیں اس کو آپ تھرو کرتے ہیں تاکہ کوئی امداد پہنچانی ہے، کسی گاڑی کو جانا ہے، کسی مریض کو جانا ہے تو کم از کم وہ راستے کھلے ہوئے ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ علاقوں سے، آبادیوں سے پانی نکالنے کا کام شروع کرتے ہیں. جب پانی بھی نکالا جاتا ہے تو اس میں پہلے یہ بہت ضروری کام ہوتا ہے کہ ڈسپوزل آپ کو اویلیبل ہو گیا، کہ جہاں آپ کو پانی پھینکنا ہے وہاں اتنی اسپیس ہو، کیپیسٹی ہو کہ وہ پانی دے سکے. تو جب بارش ہو رہی ہو یا بہت زیادہ بارش ہو جائے تو اس وقت آپ کے جو ڈرینز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اوور فلو کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے پانی ویسے ہی باہر آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت فوری طور پہ وہاں سے ڈرین پانی نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہیں کہیں تاخیر ضرور ہوتی ہے، لیکن صرف اس لیے ہوتی ہے کہ پراپر ڈسپوزل ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا. اچھا زید غنی صاحب، یہ بتائیے اب تک کتنی ہلاکتیں بارش کی وجہ سے ہو چکی ہیں، اور یہ بھی بتائیے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بتایا جا رہا تھا کل سے کہ نشیبی علاقے خاص طور پر وہاں پر لوگ اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو پانی ہے ان کے سر تک پہنچا ہوا ہے، اور کافی سارے لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ان کی ڈیتھس بھی ہو چکی ہیں. دیکھیں ابھی تک پورے صوبہ سندھ میں جو یہ پورا ایک سیزن جو شروع ہوا ہے تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے بارشوں کو، اس دوران 80 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، جس میں سے 47 لوگ کراچی میں ہیں. اور یہ مختلف وجوہات ہیں ان کی، کوئی بجلی کی وجہ سے ہوا ہے تو کوئی کسی ندی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا. تو 47 کراچی کے ہیں، لیکن پورے سندھ کے مجموعی طور پر 80 افراد ہیں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں دیکھیں یہ شکایت ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے، اور انڈیویجول فیملیز کی شکایت آتی ہیں. اگر کوئی گھر میں کہیں پھنس جاتا ہے، ان کے پاس کوئی ان کو ریسکیو کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسے اطلاع پہنچتی ہے تو ان کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم مجموعی طور پر کسی پوری آبادی کا پوچھیں گے کہ وہ اس طرح مشکل میں، تو ایسی آبادی نہیں ہے. ہر جگہ جہاں جہاں یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں وہاں پر ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، کہیں پاک فوج کام کر رہی ہے، کہیں کوئی اور ادارہ کام کر رہا ہے، تو وہ ہم پہنچ چکے ہیں تقریباً سب تک. بالکل صحیح ہے. اور جو کھانا وغیرہ ہے یا طبی سہولیات ہیں وہ بھی مہیا کی جا رہی ہیں، فراہم کی جا رہی ہیں؟ جی، جہاں جہاں ضرورت ہے، جہاں پر مختلف آبادیوں میں پانی بہت زیادہ ہے، لوگ اپنے گھروں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے کچھ اسکولز کا بھی ارینج کیا تھا. جو سرکاری عمارتیں ہیں، جو بڑی بلڈنگز ہیں اسکولز کی، ان کو ہم نے استعمال کیا. اور جو لوگ وہاں جانا چاہتے تھے، کیونکہ اکثر لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں اپنے گھروں سے، تو جو لوگ جانا چاہتے تھے وہاں ان کو ہم لے کر گئے، اور کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، اس میں جو فلاحی ادارے جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی کر رہے ہیں، اور پاک فوج اور رینجرز کے جو جوان ہیں وہ بھی جہاں جہاں وہ پہنچ رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو جتنا حد الامکان ممکن ہے، جہاں جہاں سے شکایت آتی ہے، اطلاع پہنچتی ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے، تو وہ پہنچا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور کچھ علاقے ایسے ابھی نہیں بچے ہیں یا کچھ آبادیاں ایسی نہیں ہیں جہاں پہ آؤٹ ریچ آپ کی پاسبل نہ ہو سکی ہو؟ نہیں، اس وقت پورے صوبے میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں تک ہم پہنچ نہ سکے ہوں. میں یہ بتا دوں کہ جس دن بارش ہو رہی تھی پہلے دن، اس دن پرابلم آ رہا تھا کہ جو سرجانی کا علاقہ ہے یا یوسف بورڈ کا علاقہ ہے، اس لیے کہ سڑکوں پہ پانی بہت زیادہ تھا تو ہماری ایڈمنسٹریشن کو وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو رہی تھی. لیکن جیسے ہی بارش رکی اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے. بالکل صحیح. سعید غنی صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے 12 سالوں میں آپ نے کراچی کو کتنا بجٹ دیا ہے کراچی کی سیوک مینجمنٹ کے لیے یا سیوک سینس کو بہتر کرنے کے لیے؟ آپ نے کتنے پیسے لگائے ہیں اور کیا 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 ہے؟ دیکھیں یہ تو جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کے لیے تو کوئی ایک آدھا گھنٹہ رکھیں تاکہ میں ساری فہرست آپ کے سامنے رکھوں کہ میں کیا کیا کچھ کیا ہے. لیکن میں یہ بتا دوں، جو تاثر یہ ہے کہ ہم نے بالکل کچھ نہیں کیا، یہ غلط ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں. میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا پچھلے سال، تو جو ہماری اے ڈی پی بنی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، اس میں تقریباً 70% جو ڈیولپمنٹ تھی وہ کراچی کے لیے تھی. اسی طرح اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ دیکھیں گے تو اس کا بھی جو میجر چنک ہے وہ کراچی پہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہ بھی اچھی خاصی اسکیمز ہیں. اور میں نے تو اسمبلی میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کھڑے ہو کر
ایک ایک اسکیم کا نام لے کر بتایا کہ کون کون سی اسکیم ہمیں کراچی میں کے سینکڑوں میں ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ کراچی میں، جیسے اگر NICVT کی مثال میں دوں تو NICVT کا جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے وہ کراچی میں ہے، اور کراچی کے لاکھوں لوگوں کو وہ ہر سال مفت بہترین جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کا علاج مفت فراہم کرتے ہیں. گردے کے جو پیشنٹس ہیں SIUT کو ہم فنڈ کرتے ہیں، وہاں ان کا مفت علاج ہوتا ہے. یہ بالکل کافی دفعہ ڈسکس بھی ہو چکا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کا ہی ہر دفعہ مسئلہ کیوں بنتا ہے؟ چونکہ آپ کی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، کوڑا کرکٹ کا مسئلہ ہو کراچی کا بنے گا، سیوریج کا کوئی سسٹم ہو کراچی کا ہوگا، بارشوں کی وجہ سے تباہی ہوتی ہے کراچی میں ہوتی ہے، تو 12 سالوں میں آپ کچھ بھی چیزیں بہتر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. جو پہلا حصہ تھا نا آپ کے سوال کا کہ کراچی کیوں ہوتا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ آپ تمام میڈیا کے دوست جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑا پیار ہے آپ کا کراچی سے، خاص طور پر پیپلز پارٹی سے، تو آپ بہت زیادہ ہم پر توجہ دیتے ہیں، ہمیں بہت ٹائم دیتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں آپ باقی شہروں سے، صوبوں سے، جہاں لوگوں کے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو آپ اجاگر نہیں کرتے اس انداز سے تاکہ وہ بیچارے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں. یہ ہم آپ کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کرونا اسٹریٹجی پہ سندھ گورنمنٹ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. میں تو شکریہ ادا کیا آپ کا نا. آج NCC کی میٹنگ میں چیف منسٹر بلوچستان نے جو باتیں کہی وہ ذرا سنیں ان سے. وہ اس بات پہ بیچارہ پریشان ہے کہ ہم تباہ ہو گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، ہمارے 2 ڈویژن تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں جو سڑکوں کا انفراسٹرکچر تھا وہ بہہ گیا اس سیلاب کے اندر، اور ہماری طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے. ابھی حالیہ بارشیں بھی ہوئی ہیں، پنڈی میں بھی ہوئی ہیں، پنڈی ڈویژن میں پورے میں ہوئی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہوئی ہیں، لیکن مجھے کوئی خبر نظر نہیں آئی. ہم صرف کراچی پہ فوکس تھے. تو کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے شاید جتنا مسئلہ ہوتا ہے اس سے زیادہ مسئلے کو بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے بیچارے اس سے اثر بھی اس کا لیتے ہیں. اس لیے یہ اسپیس جو ہے آپ کو زیادہ آپ دیتے ہیں اور یہ اجاگر چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. کراچی میں ہم نے کام بالکل کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جو ہمارا پلان ہے اس میں بھی کراچی کے لیے بہت سارے منصوبے ہیں. شاید صوبہ سندھ کے کسی بھی ڈویژن سے زیادہ کام جو ہے وہ کراچی میں ہم نے کیا بھی، اور ہم کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی کریں گے. اگر آپ فہرست کہیں گے میں آپ کو فہرست بھجوا دوں گا ابھی. سعید غنی صاحب، یہ کل ہم نے دیکھا ہے کہ صوبائی حکومت کہیں پر بھی نظر نہیں آئی، بارش ہوتی رہی، پانی حالانکہ نکالا جا سکتا تھا، بہت سارے ایریاز میں پانی کم بھی تھا، لیکن کہیں پر بھی صوبائی حکومت نظر نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو اختیارات آپ نے پچھلے 4 سالوں میں نہیں دیا. اتنی زیادہ ڈسٹریبیوشن تھی باڑ کی کہ کوئی بھی اچھا پرفارم ہی نہیں کر سکا. تو اس کی بھی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ ایک پاورفل لوکل باڈی ایکٹ لے کر آتے، اور جو دوسری جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تھی یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی ان کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے، وہ زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتے. پہلی بات تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت نظر نہیں آئی، مطلب یہ آپ سے کیا مراد ہے؟ صوبائی حکومت کی کون سی شکل ہے جو آپ کو کوئی امدادی کارروائیاں کرتے، کوئی پانی نکالتے نظر نہیں آئے، کہیں پر بھی نظر نہیں آئے، صوبائی مشینری نظر نہیں آئی. مجھے نہیں پتا آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں. دیکھیں، صوبائی حکومت کا مطلب چیف منسٹر نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے تو پانی نہیں نکالے گا کہیں نا، یا کوئی منسٹر کھڑے ہو کے تو نہیں نکالے گا. پورا ایک نظام ہے جس کے تحت ساری چیزیں چلتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت یا اس کے ماتحت جو ادارے ہیں، ان اداروں میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی یونیفارم نہیں ہے. وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہم لکھوا نہیں سکتے کہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے. اکثر لوگ جو نالوں کی صفائی کرتے ہیں، جو بارش کا پانی نکالتے ہیں، وہ DMCs کے ملازمین ہیں، وہ KMC کے ملازم ہیں، واٹر بورڈ کے ملازم ہیں، اور وہ ہر جگہ کام کر رہے تھے. یہ کہنا کہ کوئی نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو بیچارے پوری رات جاگ کر یہ ہماری اور شہریوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے کام کیا ہے، یہ غلط ہے کہ جی کوئی نہیں تھا. جہاں تک بلدیاتی اداروں کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اختیارات ان کے پاس نہیں تھے، دیکھیں صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے اس وقت جس نے منتخب بلدیاتی اداروں کی مدت پوری کی ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لوگ اکثریت میں جیتے ہوئے تھے، PTI نے ان کو فارغ کر دیا اور نئے الیکشن نہیں کروا رہے ہیں. KPK کے اندر تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے، دوبارہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. بلوچستان کے اندر ان کو فارغ ہوئے 1.5 سے 2 سال ہو گئے، وہاں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے پاس حالانکہ MQM کا میئر تھا، کراچی میں، حیدرآباد میں MQM تھے، اور جگہوں پہ بھی MQM تھی، لیکن ہم نے ان کی مدت پوری ہونے دی. ہم نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا، لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں تھے. میری اصل ہے نا، اختیارات کیا ہم وہ دیں گے کہ 2001 کے قانون میں تھے جو MQM مانگیں گی وہ دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ 2001 کا قانون اس وقت پورے ملک کے کسی صوبے میں نہیں ہے
بہت اچھا ہے تو پی ٹی آئی پنجاب میں لگا دے، بہت اچھا ہے تو کے پی کے میں لگا دے، بلوچستان میں لگوا دے، اسلام آباد میں لگا دے، پھر ہم سے مطالبہ کریں۔ بالکل صحیح اس ہے۔ وقت جو نظام کہیں نہیں ہے اس کو ہم نہیں لائیں گے، البتہ جو نظام اس وقت ہے اس میں جو بہتری کی گنجائش موجود ہے ہم اس کو بہتر تو کریں گے، کوئی اس پہ ایسا کام کر رہے پلان ہیں۔ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں یا جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو زیادہ مضبوط کیا جا سکے؟ کوئی لیجسلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں؟ دیکھیں قانون موجود ہے ہمارے پاس، اس قانون میں ترمیم کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھیں میں اگر منسٹر ہوں ایجوکیشن کا اور میں یہ کہوں کہ جی میرا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن منسٹر کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے تو مجھے دے دیں، اگر وہ نہ ملے تو میرے پاس اختیارات نہیں ہے، یہ نامناسب ہے۔ جب انتخابات میں MQM نے حصہ لیا تھا 2015 میں تو ان کو پتا تھا کہ قانون ہے کیا، اس قانون کو سمجھتے ہوئے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ اسی طرح 2001 میں انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ 2001 کا قانون اچھا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ اب ایک قانون کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہوئے اس کے بعد الیکشن میں حصہ لیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، تو جو اختیارات ان کے پاس تھے، نالوں کی صفائی ان کے پاس تھی، حالت آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا اس کا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں آپ بھی انٹروین کرتے رہے ہیں۔ اچھا سعید غنی صاحب، جب مراد علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہر منصوبہ بندی کے مطابق آگے نہیں بڑھا یا اس طرح سے پھیلا نہیں ہے، تو اس میں تو 12 سال سے آپ کراچی اور صوبہ سندھ پہ حکمرانی کر رہے ہیں، تو 12 سالوں میں آپ کے ناک کے نیچے چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو پھر آپ بلیم کیوں کر رہے ہیں کہ MQM کی وجہ سے شہر پھیلا اور شہر میں تمام خرابیاں ہیں؟ مجھے نہیں پتا آپ کبھی کراچی پہلے دنوں میں رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں، آپ نے کراچی میں میڈیا کی حالت یا اداروں کی حالت دیکھی کہ نہیں دیکھی ہے۔ آج تو ہم پر تنقید ہوتی ہے، MQM جب عروج پہ تھی کسی کی آواز ہی نہیں نکلتی تھی، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہہ سکیں کہ جناب یہ کام غلط کر رہے ہیں، ہڑتالیں بھی ہوتی تھی، خوریزی بھی ہوتی تھی، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ MQM کروا رہی ہے۔ تو بہرحال وہ حالات بھی تھے، آج حالات بہتر ہیں، MQM نے تباہی شہر میں کی ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، چاہے وہ خون خرابے کی صورت میں ہو، چاہے ان بلدیاتی اداروں کو تباہ کرنے کی صورت میں ہو۔ ہمیں اگر کوئی چیز ورثے میں ملی اور بہت برے حالات میں ملی ہے تو آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو بالکل دنیا کے اعلیٰ ادارے کے طور پر بحال کیوں نہیں کر دیا؟ بالکل یہ ہماری ناکامی نہیں کر سکے، لیکن جو مسائل ہیں اتنے سنگین ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اسلام آباد میں بیٹھ کے، جب تک آپ اس ادارے کو اگر دیکھیں گے نہیں، اس کے ایشوز کو سمجھیں گے نہیں، چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ٹھیک کریں، ہم پوری طرح سے ٹھیک نہیں کر سکیں، لیکن جب ہم اس چھتے میں ہاتھ ڈالیں گے نا تو آپ جیسے تمام لوگ کھڑے ہوں گے اور اس کے اندر 10 کیڑے ہمارے اقدامات میں نکالیں گے کہ یہ ہم نے غلط کیا۔ بہرحال کوشش ہماری جاری اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، گورنر سندھ بھی یہی بات کر رہی ہیں کہ اگر کمیٹی بھی اچھا پرفارم نہ کر سکی، یہ آخری چانس ہے سندھ حکومت کے لیے، تو پھر سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ وہ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے لوگوں کی منتخب حکومت ہے، اور پنجاب میں PTI کی حکومت کسی کے کاندھوں پہ کھڑی ہے، وفاق میں ان کی حکومت کاندھوں پہ کھڑی ہے، بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ کاندھوں پہ کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی واحد حکومت ہے جو اپنے بلبوتے پہ کھڑی ہے، اپنے کاندھوں پہ کھڑی ہے، کسی اور کے کاندھے پہ ہم نہیں کھڑے ہیں۔ اور پہلے دن سے PTI کو صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر گورننس کی بات کریں گے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس وقت جتنی حکومتیں پاکستان میں ہیں، سندھ کی حکومت سب سے بہتر کام کر رہی ہے، بہتر پرفارم کر رہی ہے، بہتر طریقے سے چل رہی ہے۔ اور اگر آپ کو گورننس کے ایشو پہ کسی حکومت کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کرنی چاہیے، پنجاب گورنمنٹ کے خلاف کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال ہم چونکہ مخالف ہیں، اپوزیشن پارٹی کی حکومت ہے، ہماری اگر کہیں واہ واہ ہو جاتی ہے تو بڑی ناگوار گزرتی ہے، تو یہ کوشش ہمارے خلاف پہلے بھی ہوتی رہی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن جو آئینی کردار ہے وفاقی حکومت کا اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ لیکن گورننس کے ایشوز تو ہے نا، آپ کے یہ کوڑا کرکٹ ہے، سیلابی بارشوں کی وجہ سے تباہی ہے، یا دوسرے تیسرے پورے ملک میں کئی بارشیں نہیں، یہ تمام مسائل گورننس کے ہے۔ نہیں، پورے ملک میں کئی بارشیں نہیں ہو رہی، کئی لوگ نہیں ڈوب رہے ہیں، کہیں سیلاب نہیں آ رہے ہیں، کہیں کچرا نہیں پڑا ہے، کہیں نہیں پورے ملک میں۔ اگر کہیں نہیں ہے تو پھر ہم مجرم ہیں ہم۔ لیکن یا تو آپ مجھے مثال بتائیں نا کہ کئی ایشو نہیں آپ کے یہاں زیادہ ہیں۔ بھائی کراچی بڑا کمپلیکس شہر ہے، کراچی کے اندر جتنے مسائل ہیں اس کا ادراک نہیں ہے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ کراچی میں جس طرح کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا احساس کسی کو نہیں ہے، لیکن ان مشکلات کے باوجود بھی اگر ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو زبردستی الیکشن میں ہروانا پڑتا ہے ان کو، اگر یہ فری اینڈ کریں تو دیکھیں پیپلز پارٹی کا رزلٹ کراچی میں آتا کیا ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا ہوتا تو زبردستی کیوں ہرواتے ہیں الیکشن میں؟ فیئر ہونے دیں الیکشن۔
بالکل ہم صحیح نے ہے. کام کیا ہے, ہم کریں گے, ایشوز ہیں اور ہم ہی حل کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سعید غنی صاحب, آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا ہے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سراج قاسم تیلی صاحب سینئر تاجر رہنما ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. عامر لیاقت صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور خواجہ اظہار الحسن ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کریں گے اور اسی ٹاپک پر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کی جو بے بسی کی تصویر ہے اس پر بات کر رہے ہیں. سراج قاسم تیلی صاحب, مجھے بتائیے, سعید غنی صاحب کی آپ نے پوری بات سنی ہے, کون ہے ذمہ دار کراچی کی بربادی کا, کراچی کے آج کے حالات کا؟ دیکھیں, یہ جو کراچی ہے اس میں گزشتہ 20 سال حکومت, 12 سال پیپلز پارٹی نے کی ہے, 8 سال ایم کیو ایم نے کی ہے, اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے جو کام کرنا تھا کراچی کے انفراسٹرکچر کا وہ نہیں کیا. حالانکہ پتہ ہے, ٹھیک ہے, مانا کہ بارش اس دفعہ بہت زیادہ آئی ہے اور پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے, مگر اگر انفراسٹرکچر صحیح ہوتا, نالے والے صحیح ہوتے, سسٹمیں صحیح ہوتی, سیوریج کا نظام صحیح ہوتا, تو اتنا برا حال نہیں ہوتا جتنا ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹ ہے نا کہ بھائی جو رول کرتے ہیں ان کا فرض تھا یہ کام کرنا, اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اس سے تو انکار کر نہیں سکتے, باتیں جتنی بھی کر لیں وہ کوئی بات نہیں. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ظاہر کراچی میں تو ان دونوں کا ہی واسطہ رہا ہے, اور ان کو جو کام کرنے تھے وہ نہیں کیے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کے پاس اس وقت وہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے ان کے اداروں میں, ان کے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کا یہ کام تھا وہ آج کر سکے. تو اسی لیے میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ فوج کے جو ادارے ہیں, یہ این ڈی ایم اے ہے یا ایف ڈبلیو او ہے, ان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, کیپیسٹی بھی ہے, مشینری بھی ہے, سب کچھ ہے. دونوں لیکن سراج قاسم تیلی صاحب, ابھی حال ہی میں این ڈی دونوں ایم اے نے اور ایف ڈبلیو او نے نالے وغیرہ صاف کرنے کی کوشش کی, کوئی 3 نالے ہی صاف کر سکے, باقی 35 تو ان سے بھی صاف نہیں ہوئے, اور پھر دوسرے تیسرے دن جب بارش ہوئی ہے تو حالات اور چیزیں ویسی ہی ہو گئیں. نہیں, میری بات سنیں, 3 دن میں یا 4 دن میں جتنا کام انہوں نے کر کے دیا نا, اس کو دیکھ کے اندازہ آپ لگا لیں کہ وہ کر سکتے تھے اور کریں گے. ٹائم تو چاہیے نا. اب آپ 20 سال سے ایک چیز کو خراب کر رہے ہو تو اس کو ٹھیک کرنے میں 3 دن میں آپ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. میرے خیال سے 5 سال کے لیے آؤٹ سورس کر دینا چاہیے. آؤٹ سورس کر دیں گے اور تو یہ کام ہوگا, اس لیے کہ اس وقت جو کیپیسٹی ہے یہ سندھ حکومت کے پاس نہیں ہے, اور یہ ادارے نہ مشینری ہے نہ نظام ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. سارے پاکستان کے روڈ بنا رہے ہیں, وہ سارے پاکستان میں موٹر ویز بن رہے ہیں, یہ کیپیبلٹی تو ہے نا. بالکل صحیح ہو گیا. خواجہ اظہار الحسن صاحب, سعید غنی صاحب کی باتیں آپ نے بھی سنی ہیں, سراج قاسم تیلی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے 8 سال شہر پر حکومت کی ہے, اور ابھی بھی آپ کا ہی رہا ہے میئر بھی, لیکن آپ بھی کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے اتنے سالوں میں. کراچی کی بربادی کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں شاہد صاحب کہ آپ نے کراچی کے مسئلے کو پوری بین الاقوامی سطح پر بلکہ خاص طور پہ ملکی سطح پہ اجاگر کیا. اور یہ بات کہنا کہ بھائی بلوچستان میں تباہی ہو رہی ہے, بدین میں تباہی ہو رہی ہے, تو آپ کراچی کیوں دکھا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک افسوسناک بیان تھا منسٹر صاحب کا جو پیپلز پارٹی سے سعید غنی صاحب تھے. یہ بات درست ہے, اور سراج قاسم تیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے 2001 سے 2008 تک. ایم کیو ایم نعمت اللہ صاحب حکومت میں رہے 4 سال لوکل گورنمنٹ کے. ہم فیڈریشن میں بھی تھے, پروونس میں بھی تھے, اور نعمت اللہ صاحب کو مکمل سپورٹ کیا. 2008 تک آپ نے دیکھا کراچی میں وہ کام ہوا جو 56 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا, جس کی مدد سرائی سراج قاسم تیلی صاحب سمیت تمام بزنس مینوں نے کی ہے, اور کراچی میں ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا. لیکن سراج قاسم تیلی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 8 سال آپ نے بھی بربادی کی حکومت کی ہے, آپ کے بھی کریڈٹ پہ کوئی بہت بڑی قابل فخر چیز, قابل تعریف چیز نہیں ہے. میری سن لیں پہلے, چونکہ ظاہر ہے اس وقت سراج بھائی کے بیانات بھی میڈیا پر ہیں اور ہمارے پاس بھی ہیں. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2008 سے 2015 تک 8 سال یہاں ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں.
اس کا انکار نہ سراج بھائی کریں گے نہ آپ کریں گے، کیونکہ ریکارڈ کی بات ہے. ایڈمنسٹریٹر پیپلز پارٹی کے انڈر رہے اور 2008 سے شہر کی بربادی کا جو آغاز ہوا دوبارہ سے، بجائے یہ کہ یہ اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرتے، مینٹین کرتے، آگے چلتے، نعمت اللہ صاحب یا ہمارے ناظم مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت تھے، اس کو آگے لے کے چلتے، شہر بیکورڈ ہو گیا. لوگ ہماری مثال دیتے تھے لاہور کے حوالے سے کہ بھئی لاہور بیکورڈ ہو گیا، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ہم تو لاڑکانہ سے بھی پیچھے رہ گئے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی نے اس 12 سال میں جمہوریت بہترین انتقام ہے اس کی تشریح کر دی ہے. اور نہ صرف انہوں نے کراچی کے شہریوں سے اس بات کا انتقام لیا کہ انہیں ووٹ نہیں ملے، بلکہ اس بات کا بھی انتقام لیا کہ کراچی کے شہری آئندہ بھی انہیں نہ صرف نہ ووٹ دیں گے نہ انہیں ہمدردی دیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سراج صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی 5 سال کے لیے یہ اس کو تھرڈ پارٹی حوالے کر دیا جائے. پورے بزنس مین کہہ رہے ہیں بھائی کہ پیپلز پارٹی کی گورننس پہ کوشچن ہے. پھر ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، آپ بھی یہی کہتے ہیں خواجہ صاحب کہ 5 سال کے لیے آؤٹ سورس کراچی کو کر دینا چاہیے؟ نہیں، میں یہ بات بالکل بھی نہیں کہتا، بلکہ میں یہ بات ضرور کہتا ہوں ایز اے وفاقی حکومت کے پارٹنر کے کہ آخر کار وفاقی حکومت کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے. یہ صوبہ سندھ پاکستان کے فیڈریشن کا حصہ ہے، یہ کوئی الگ ریاست نہیں ہے، اور یہ جمہوریت بہترین انتقام کے چکر میں ہمیں نہ ماریں. اور آج میں ایک بات کی اور مذمت کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے صرف 2 جگہوں کے لیے، ایک مراد میمن گوڈ کے لیے اور ایک اور جگہ کے لیے، کہ اس کو انہوں نے آفات قرار دیا ہے. باقی یہ ایوب گوڈ بھول گئے ہیں، یہ جمعہ گوڈ بھول گئے ہیں، بلدیہ ٹاؤن بھول گئے ہیں، نیو کراچی بھول گئے ہیں، سرجانی ٹاؤن بھول گئے ہیں. جہاں جہاں تباہی کے مناظر ہیں یہ انہوں نے ان علاقوں کو ایگزمپٹ کر دیا ہے. اصولی طور پہ تو آج جو نوٹیفیکیشن آنا چاہیے تھا اس میں پورے کراچی کو ایک قدرتی آفات زدہ علاقہ قرار دینا چاہیے تھا، لیکن میں مذمت کرتا ہوں کہ آج بھی انہوں نے تعصب کی بنیاد پر، اپنے ووٹرز کی بنیاد خواجہ پر. صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو وفاقی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں، پچھلے 2 سالوں سے آپ مسلسل وزیر اعظم سے پیکج کا بھی کہہ رہے ہیں، 160 ارب روپے کے پیکج کا اعلان بھی وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا، لیکن وفاق نے بھی کچھ ڈیلیور نہیں کیا اور آپ پھر بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. سعید غنی صاحب نے آپ کو اتنا آپ کی آواز کٹ گئی ہے خواجہ صاحب. اچھا، میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں اور بریک کے بعد خواجہ صاحب سے اور سراج قاسم تیلی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سراج قاسم تیلی صاحب یہ بتائیے کہ وفاق کی کراچی کے حوالے سے جو توجہ ہے، کارکردگی ہے یا جو ان پٹ ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ تاجر برادری اس سے مطمئن ہے؟ وفاق نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا. ابھی تک کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ ایک آدھ پیکج اناؤنس کیا تھا جو پیسے ابھی تک نہیں آئے. مگر مسئلہ اس وقت کام وفاق کا تو ہے بھی نہیں. وفاق پریشر ڈال کے یہ کام کروا سکتا ہے. اور یہ این ڈی ایم اے کو اور ایف ڈبلیو او کو جو کام دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاق کے پریشر سے اور پیسے دے اور ساتھ ساتھ سے حکومت پیسے دے اور یہ کام ہو جائے. دیکھیں یہ کچھ بھی کہے کوئی بھی سیاستدان، اس وقت کیپیسٹی بلڈ نہیں ہے ان کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ خود کر سکے. اور یہ ادارے اسی کام کے لیے نا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے نا، کیا ہے ڈیزاسٹر ہی ہے نا. اس وقت کراچی کا جو حال ہے یہ ڈیزاسٹر ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اسی کا کام ہے. اس کے پاس اکوپمنٹ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. اور وفاق یہ کرنا چاہیے اس کو. ابھی تک وفاق نے جو 1-2 منصوبے اناؤنس بھی کیے ہیں اور ایک بہت بڑا روڈ بھی بنا رہے ہیں جو اپنے سائٹ کے ایریا میں، ابھی تک وہ آدھے پہ کام رکا ہوا ہے. تو ظاہر ہے ان کو اور ٹائم دینا چاہیے اور کرنا چاہیے. اس لیے دیکھیں کراچی میں سارے ملک کے لوگ رہتے ہیں. کراچی کی آبادی 2.25 کروڑ کے قریب ہے اور اس میں ہر زبان بولنے والا ہے. اور یہ ایک لوگ کہتے ہیں نا یہ ہب ہے، معاشی ہب ہے، فلانا ہے، ڈمکا ہے. میں کہتا ہوں کراچی پاکستان ہے. اگر کراچی نہیں ہوگا پاکستان نہیں ہے. اس لیے کہ پاکستان پورا چلتا ہے کراچی کے بلبوتے پہ. کراچی کے ریونیو 70% جو ہم دیتے ہیں اور فیڈرل حکومت کو، اور ہم تقریباً 95-97% دیتے ہیں SRB کو، سندھ کو.
اس کے بلبوتے پہ پورا ملک چلتا ہے. تو یہ آبویسلی وفاق کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور سندھ حکومت کو بھی اس حساب سے کراچی کو ڈیولپ کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. مگر یہ سیاسی لیکن سراج صاحب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کراچی اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کر پاتا؟ وہ جو بھی ریونیو اکٹھا کرتا ہے وفاق کو دے دیتا ہے، صوبائی حکومت کو دے دیتا ہے، تو اپنے لیے بھی تو ریونیو اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ تمام جو فیسلٹیز ہیں کراچی کی ان پر لگایا جا سکے. اس کا بڑا آسان جواب ہے. میں کہتا ہوں یہ ہم سے ریونیو لینا چھوڑ دے. ہم اپنی اتھارٹی بناتے ہیں، ریونیو جمع کرتے ہیں اور اس شہر کو بھی ہم بنا لیں گے. مگر یہ جتنا پیسہ ہم سے لیتے ہیں، یہ پیسہ کیوں لیتے ہیں پھر ہم سے؟ اگر یہ ہمیں سروسز نہیں دے سکتے، انفراسٹرکچر نہیں دے سکتے، جو کہ ان کا کام ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کرنے دیں. یا پھر دوسرا طریقہ ہے، آپ خود کیوں نہیں یہ انیشیٹو لیتے، کوئی باڈی بنائیں ایسی جو ریونیو اکٹھا کرے، یا کوئی امدادی فنڈز اکٹھے کیے جا سکیں جو کراچی کی سڑکوں پر، اس کی ٹرانسپورٹیشن پر اور دیگر سہولیات پر لگیں؟ ٹھیک ہے، ریونیو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، مگر بزنس کمیونٹی جو ریونیو اس وقت دے رہی ہے وہ ان کو بھی دے اور ہمیں بھی دے. یہ تو فیئر نہیں ہے نا، جائز بات بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ اصولی طور پہ یا تو ہمیں کہے کہ ہم کلیکٹ کرتے یہ نہ کریں، بالکل صحیح ہے، اور ہم سے پر کیپیٹا کیلکولیشن کر کے لے لیں. بالکل صحیح ہے، سارا ٹھیک ہو گیا. موجود ہے. خواجہ اظہار صاحب یہ فرمائیے گا کہ تجاوزات کے بارے میں تو جب بھی بات ہوتی ہے یہی بات ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم کے دور میں بنی، خاص طور پر جب فاروق ستار صاحب کراچی کے میئر تھے، ان کی وجہ سے بہت سارے ایم کیو ایم کے کارکنان نے جو ناجائز تجاوزات تھیں ان کو بڑھایا اور بہت ساری زمینوں پر قبضہ کیا، چائنا کٹنگ بھی ہوئی، ہر طرح کے خراب معاملات آپ کے دور میں ہوئے ہیں. یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا اپنی رائے دے رہے ہیں؟ جی میں آپ سے پوچھ بھی رہا ہوں، چونکہ یہ الزام تو پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی دیگر جماعتیں لگاتی ہیں. اگر یہ کوئی آفیشیل یہ الزام لگا دے تو انشاءاللہ تعالی میں اسے کورٹ میں پھر میں سو کروں گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ فاروق ستار صاحب کے دور میں ایسا کچھ نہیں تھا. میں اب آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. سعید غنی صاحب کو آپ کو انہوں نے الزام دیا، اس کے باوجود آپ نے بڑی تسلی سے سنی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک تو جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ جھوٹ پر مبنی ہے. سراج قاسم تیلی صاحب نے یہ بات کی ہے. پروونشل ایکسچیکر میں کراچی 94% دیتا ہے انکلوڈنگ دا 45 ٹیکسز. 45 قسم کے ہیڈ ہیں جس کا ٹیکس دیتا ہے انڈسٹریلسٹ، چھوٹے تاجر اور جو یہاں کے رہائشی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ نالوں پہ قبضوں کی جو بات انہوں نے سعید غنی صاحب نے فرمائی ہے، ان سے پوچھے نا کہ جب ضرب عزم ہو رہی تھی تو یہاں ویلکم کر رہے تھے اور میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے چیخ رہا تھا کہ بھائی ان کے لیے علیحدہ جگہ کرو. اس طریقے سے ان کو نہیں کراچی میں آپ ان گائیڈڈ چھوڑیں. پھر انٹیریئر سندھ سے سیلاب آیا تو پورے کے پورے سیلاب زدگان بھی ہیں. مجھے خوشی ہے کہ کراچی سب کو ویلکم کرتا ہے، چاہے وہ جنوبی پنجاب سے ہوں چاہے کہیں سے بھی ہوں. لیکن اس شہر کا ریونیو اس پہ کتنا لگتا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کوئی ریونیو کلیکٹنگ یہ اتھارٹی نہیں ہے. یہ آپ 2013 کے لوکل گورنمنٹ کو آپ سرچ کر لیں. یہاں پر 8 سال ایڈمنسٹریٹر کے بعد صرف 4 سال لوکل گورنمنٹ آئی ہے. مشرف صاحب کا دور، نعمت اللہ صاحب کا دور اور ہمارا دور، اور 4 سال یہ. اس کے علاوہ تو 20 سال پیپلز پارٹی نے شہر کے ساتھ کیا کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو سال ہر سال سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے، ایک دوسرے پر بلیم گیم اور الزامات لگائے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ فائنلی کنکلوڈنگ ریمارکس دیں اور بتائیں کہ کراچی کا حال کیا ہے. کوئی ایسا لوکل باڈی ایکٹ لے کر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ضلعی حکومتیں ہیں وہ مضبوط ہو سکیں، بااختیار ہو سکیں؟ آپ پیپلز پارٹی اور دیگر فریقین بیٹھ رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ نہیں جی، اصل میں میری لائٹ چلی گئی تھی تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں آپ کو بتا دوں پیپلز پارٹی سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. ہم ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ کا نظام چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. 148 کے پٹیشن سپریم کورٹ میں ہے. کراچی کو ون یونیفائڈ کمانڈ کے اندر طاقتور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونا چاہیے. یہ ضلع بنا کے جو اپنی سیاسی اجارہ داری کا کم کر رہے ہیں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور کراچی کا ریونیو کراچی پہ لگنا چاہیے. بالکل صحیح. خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. سراج قاسم تیلی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.